बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 30 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहुत मोहतरम और प्यारी यूट्यूब फैमिली का वीकेंड बहुत अच्छा और पुरसकून गुजरेगा। थोड़ी सी आपको तब्दीली महसूस हो रही होगी। ये तब्दीली इसलिए है कि मैं अपने गांव आया हुआ हूँ। आप जानते हैं कि मेरा गांव जो है वो मियांवाली में है, ज़िला मियांवाली है। वैसे मेरा गांव बनू रोड पे दाऊद खेल है। बहरहाल तो जो है ना, यहाँ पे वालिदैन की कब्रों पर जो है वो हाज़री जो है वो देनी थी और उनको कुछ तोहफ़े देने थे। अगर हम डिस्कस करें मौजूदा सूरत हाल को या कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों को या एक हल्का फुल्का वीलॉग, तो सबसे पहली खबर वही सैलाब से मुतल्लिक है कि सैलाब जहाँ जहाँ से गुज़र रहा है वहाँ पे बड़ी खौफनाक किस्म की कहानियाँ जो है वो अपने पीछे छोड़ कर जा रहा है। मैंने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो गरीबों की आफत होती है तो वो अमीरों की तजारत होती है। आप देख रहे होंगे कि हर तरफ इशराफिया की तिजारत जो है वो शुरू है। कहीं पे टिकटाकें बन रही हैं, कहीं पे दिखावे के राशन तकसीम हो रहे हैं और ये सारा कुछ जिस तरह मैंने कहा कि ये चलता रहेगा और ये अब दिखाया भी जाएगा इंटरनेशनल मीडिया को। ये तो असल में सारा कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये तो नुकसान को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, असल में अपनी नाअहली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन करें कि ये आप शुक्रिया अदा करें मोबाइल का और वो जो लड़के फील्ड पे काम करते हैं, जो डिजिटल जो है ना वो सहाफ़ी हैं, जो कैमरे की मदद से काम करते हैं। ज़्यादातर सूरत हाल जो है आप तक वो पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में कितनी ख़राब जो है वो सूरत हाल है। लेकिन इसने एक मौका पैदा कर दिया है इशराफिया के लिए कि इशराफिया मगरमच्छ के जो है वो आंसू बहाए और अपने आप को जो है वो मसीहा बनाकर साबित करे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सारी सूरत हाल है, सारी इस वक्त मुल्क में अगर कोई चीज़ अच्छी है या मुल्क में अगर कोई चीज़ बुरी है, ये फैसला आपने करना है। इसकी 3 ताकतें ज़िम्मेदार हैं। 3, ये मैं बार बार आपको याद कराता हूँ। पहले नंबर पे इसके ज़िम्मेदार हैं जर्नैल, दूसरे नंबर पे इसकी ज़िम्मेदार है नून लीग, तीसरे नंबर पे इसकी ज़िम्मेदार है पीपल्स पार्टी। इन तीनों ने इस मुल्क पे हुकूमत की है, रंग बदल बदल के, चेहरे बदल बदल के, नाम बदल बदल के। तो ये सारे जो है ये ज़िम्मेदार हैं। मैंने आपसे उस दिन सवाल किया था कि जर्नैलों ने, अब अयूब खान ने भी तो 2 डैम जो है ना बना लिए थे, तरबेला और जो है ना वो मंगला। तो जो बाद में जर्नैल आए, किसी ने 8 साल लगाए, किसी ने 6 साल लगाए, किसी ने 10 साल लगाए। दुनिया जहान का उन्होंने हर काम किया, हर काम। किसी ने पीपल्स पार्टी तोड़ी, किसी ने PTI तोड़ी, किसी ने MQM खड़ी की, किसी ने पाकिस्तान तोड़ दिया। एक काम जो उन्होंने नहीं किया वो डैमों वाला था। हालांकि वो तो बादशाह होते हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं, वो कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन डैम उन्होंने नहीं बताए, नहीं बनाए। इस बात पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। ये जो कौम का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, किसी की बेटी का जहेज़ गया और किसी की बेटी की क्या चीज़ गई और क्या चीज़ गई। उम्र भर की जो जमा पूंजी थी वो मिनटों में पानी ले गया। तो इसके ज़िम्मेदार जो है ये 3 हैं। बाकी अगर आप जर्नैलों को कहें, यकीन करें कि 12 घंटे के अंदर जर्नैल जो है ना वो हुकूमत चेंज कर दें या इस्लामाबाद पे कब्जा कर लें। डैम क्यों नहीं बनाते? पहले आपको बताया है। IPPs, माल, रोकड़ा, हलवा मांडा जो बिजली पैदा कर रहे हैं, जो डॉलरों में जो है ना वो पेमेंट ले रहे हैं पाकिस्तान से, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर मुल्क को खुशहाल करना होता तो डैम बनाते। डैमों से क्या होता? सस्ती बिजली पैदा होती। सस्ती बिजली से क्या होता? मुल्क खुशहाल हो जाता। और अगर मुल्क खुशहाल हो जाता तो इनकी खड़पैंची ख़त्म हो जाती। मेन बात ही यही है। तो बहरहाल मुल्क में जो सूरत हाल है वो आपके सामने कुछ थोड़ी सी
یہاں پہ نیٹ کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ایک چھوٹا سا ویلاگ ڈسکس کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ شیر شاہ کے بعد شاہریز خان، یہ عمران خان کے بھانجے ہیں اور علیمہ خان کے بیٹے ہیں۔ شاہریز کو بھی جوڈیشل کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو وہ تو چترال میں موجود تھے، انہوں نے سارے ثبوت دیے، تصویریں دکھائیں، لیکن یہاں ثبوت کون مانتا ہے یا یہاں پہ جو ہے نا تصویریں کون مانتا ہے؟ ان کا ریمانڈ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے جج نے، اور ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ، جس طرح میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کارل مارکس کے بارے میں، کہ جو آفت ہوتی ہے نا، یعنی وہ اشرافیہ کے لیے تجارت ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ملا ملٹری الائنس ہمیشہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کی غربت ہے، یہ جو آپ کی مسکینی ہے، یہ جو آپ کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی، وہ اللہ کے متھے لگائیں گے۔ یعنی مکھیہ منتری کا بغیر جیتے وزیر اعلیٰ ہونا، یہ بھی معاذ اللہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جو نمونہ پھر رہا ہے زرداری نہ پتور، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال ایشیائی ترقیاتی بینک نے ہنگامی طور پر $30 لاکھ جو ہے وہ پاکستان کو دیے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ نے اطمینان رکھنا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان میں سے $1 بھی وہ لوگوں پہ نہیں لگے گا، اور بڑے بنگلے کوٹھیاں یہ بنیں گی، نئی نئی گاڑیاں آئیں گی جو ہے نا وہ پاکستان میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ FBR ایک دفعہ پھر اگست میں اپنا ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام ہوا ہے، اور یہ بالکل ناکام ہوگا، کیونکہ یہ پیسے لیتے ہیں، یہ شام کو کلینک کھول کے بیٹھتے ہیں، اور یہ اگر گورنمنٹ کو 11 لاکھ ٹیکس دینا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ جی 3 لاکھ ہمیں دیں، اور یہ ٹیکس برابر کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو شبر زیدی کے بارے میں بتایا تھا، جو سابق چیئرمین تھے FBR کے، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو ترقی کروانی ہے تو FBR کو ختم کر دیں، پاکستان ترقی کر جائے گا، کیونکہ یہی پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اگست میں انہوں نے پھر ٹارگٹ پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پورے ملک میں جو آٹے کی قیمتیں ہیں ان کو پر لگ گئے ہیں۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو سمجھائی تھی، کسانوں سے گندم نہیں خریدی گئی، یا کسانوں سے اونے پونے جو ہے نا داموں گندم خریدی گئی۔ اب گندم آ گئی مافیا کے پاس، اب گندم آ گئی مڈل مین کے پاس، اب گندم مہنگی ہو گئی۔ یعنی ایک سال میں ڈبل بلکہ ٹرپل منافع، ٹرپل 300 فی جو توڑا تھا 20 کلو کا وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی، 2200 ارب کا نقصان کر دیا اس مکھیہ منتری نے۔ اب جب مافیا کے پاس گندم پہنچی، جب فلور مل مافیا کے پاس پہنچی، جب سیٹھوں کے پاس پہنچی، وہی گندم مہنگی ہو گئی۔ اندازہ کریں، پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے۔ اب جو ہے نا روز آٹا مہنگا ہو رہا ہے، آٹا پھر مہنگا ہو گیا ہے، اور 300 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے جو ہے نا فی توڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بر صغیر کی خوراک ہے وہ گندم ہے، باقی ملک اور چیزیں بھی کھاتے ہیں، لیکن پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہاں پہ صرف آٹا جو ہے نا وہ مین خوراک ہے۔ تو یہاں پہ مافیا کے ہاتھ میں گندم آ گئی ہے، اور انہوں نے پھر کروڑوں اور اربوں روپے بنا لیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر خبر سنیں، اور وہ ہے کہ چینی، ملک بھر میں جو چینی ہے وہ 200 سے اوپر کی مل رہی ہے۔ ایک اور آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، جہاں پہ حکومت نے کہا ہے نا 193 کی ملے گی، تو وہاں سے 5 کلو سے زیادہ آپ کو چینی نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے سرکاری ریٹ پہ لینی ہے 193 کے حساب سے، تو وہ آپ کو 5 کلو ملے گی، 5 کلو سے زیادہ۔ یہ میرے ساتھ ذاتی ہو چکا ہے، آپ کو 5 کلو ملے گی، 5 کلو سے زیادہ نہیں ملے گی اگر آپ نے 193 کی لینی ہے۔ اور اگر آپ نے 200 کی لینی ہے یا 206 کی لینی ہے، پھر آپ بے شک بوریاں لے لیں۔ یہ حال ہے اس ملک میں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے، یعنی رمضان شوگر مل ہے، کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی جو شوگر مل ہے نا وہ رمضان شوگر مل ہے۔ یہ کس کی ہے؟ یہ ہے سلیمان شہباز کی، یہ ہے حمزہ ککڑی کی۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ چنیوٹ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بچانے کے لیے، رمضان شوگر مل کو بچانے کے لیے بند باندھے جا رہے ہیں،
اور پانی جو ہے نا وہ دیہاتیوں کی طرف چھوڑا جا رہا ہے، پانی زمینوں کی طرف چھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں ہیں، یہ شوگر ملز، اور وہ بہت بڑی مل ہے، اس کو بچانے کے لیے لوگ ڈوب جائیں کیا ہوگا؟ 2 دن روئیں گے، 3 دن روئیں گے، 4 دن روئیں گے، اور جو ہے نا وہ چپ کر جائیں گے، کیا اکھیڑ لیں گے، یعنی ہمارا کیا اکھیڑ لیں گے یہ لوگ؟ عدالتوں میں جائیں گے، جائیں عالیہ نیلم کے پاس، سرفراز ڈوگر کے پاس، جاج آفریدی کے پاس جائیں، عدالتیں کھلی ہیں، پہلے تو وکیل کار کے دکھائیں نا کہ وکیل کر لیں گے، پھر وکیل ملا ہوا ہوگا جج کے ساتھ۔ تو بہرحال چینی جو ہے وہ تقریباً 200 روپے مل رہی ہے، اور اگر سرکاری ریٹ پہ لینی ہے تو وہ تقریباً 5 کلو وہ ملتی ہے 193 کی۔ بہت بڑا دھچکا لگا ہے اسرائیل کو، حالانکہ یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا ترکی کو، کیونکہ ترکی سے ہم توقعات جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، عثمانی سلطنت ہو گئی یا پھر ڈرامے ہو گئے عثمان اور ارطغرل، رجب طیب اردوان، ویسے بھی ہم درد قسم کے مسلمان ہیں، انہوں نے ختم کر دیے ہیں سارے تعلقات جو ہے وہ تجارتی تعلقات اسرائیل سے، یہ طیب اردوان نے یعنی ترکیہ نے ختم کر دیا۔ بڑا اچھا کیا ہے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، ہمیں بڑی تکلیف تھی جب یہ سارا کچھ ان کے درمیان چل رہا تھا، بہرحال دیر آیت درست آیت، اب رجب طیب اردوان نے یہ معاملات ختم کر دیے ہیں۔ اگر ہم وی لاء کی بات کریں نا تو ہمارے پڑوس میں بڑی زبردست ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ ایکٹیویٹی ہے شنگھائی جو ہے نا تعاون کونسل کا اجلاس، یہ ہو رہا ہے چین میں۔ چین کا ایک جو ہے نا وہ بندرگاہ والا شہر ہے، مشکل سے اس کا نام ہے، آپ کے ذہن میں تو آپ نے لکھ دینا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہاں پہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، یعنی پہلی دفعہ آپ اندازہ کریں شی پنگ ہو گئے، چین کے صدر طاقتور ترین شخص ہیں، اس کے بعد نریندرا مودی ہو گئے، انڈیا کے وزیر اعظم ہیں آپ جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ ولادیمیر پوٹن ہو گئے، یعنی جو ہے نا وہ اس کے رشیا کے صدر ہیں، اور پھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان، پھر پاکستان کا 2 نمبر وزیر اعظم فارم 47 کا، یہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے، شہباز لیلہ، اور اس کے بعد کالا یرکان 2 نمبر، آصف علی زرداری فارم 47 کا، یہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، اور ولادیمیر پوٹن اور جو نریندرا مودی ہیں ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا ہے، ریڈ کارپٹ ان کا استقبال ہوا ہے۔ ویسے بھی پھر دنیا جانتی ہے جمہوری لیڈرز کا استقبال اور طرح ہوتا ہے، اور جو ہمارے والے ہیں ان کا استقبال ذرا اور سے ہوتا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے اوقات کا بھی، اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو مائنس کیا گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی تو وہ فیلڈ مارشل صاحب کی ہوئی تھی، اور یہاں پہ ان کو بلا لیا گیا ہے، لیکن جو بین الاقوامی تجزیہ نگار ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، لکھاری ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اتحاد جو ہے، یہ علامتی اتحاد، یہ امریکہ کو سخت پیغام دینے کے لیے ہے، کیونکہ جو وہ نوسر باز ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے ہر کسی کو جو ہے نا تتے توے پہ بٹھایا ہوا ہے، کسی کو کتنے % کی دھمکی دیتا ہے ٹیرف کی، کسی کو کتنے % کی، تو اسے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ مودی بھی بڑے عرصے بعد چین گئے ہیں، یہ بڑے قریب آ رہے ہیں، رشیا کے یہ دونوں قریب ہیں، پھر افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، یہ بہت بڑا اجلاس جو ہے وہ چین میں ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں کی تصویر پیش کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو ہے وہ دنیا چلے، اور چین جو ہے اس نیو ورلڈ آرڈر کی قیادت کرے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو رشیا ہے وہ چین کے ساتھ ہے، اور چین کوشش کر رہا ہے کہ اس کے انڈیا کے ساتھ بھی معاملات اور تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں۔ بہرحال یہ ویری امپورٹنٹ، اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ جو اجلاس آگے جائے گا۔ یہ شنگھائی تعاون کونسل کا اجلاس ہے جو چین میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آدھی حکومت ہے وہ پہنچی ہوئی ہے علیم خان کی سوسائٹی میں، پارک ویو میں، وہ لوگوں کو یعنی صوبہ پورا ڈوبا ہوا ہے اور وہ پہنچے ہوئے ہیں اس سوسائٹی میں، اور لوگوں کو وضاحتیں دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اب تک وہ جرنیلوں کا مہرہ، وہ جرنیلوں کا سوسو، وہ عبدالعلیم خان، وہ صابر مٹھو کا جو ہے نا پارٹنر، وہ باجوہ کا سوسو ابھی تک استعفیٰ بھی دے چکا ہوتا،
اور ابھی تک گرفتار بھی ہو چکا ہوتا کہ تم نے کتنا بڑا فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ، کتنا بڑا فراڈ کہ راوی کے پیٹ میں تم نے سوسائٹی کاٹی اور پھر تم نے 50 لاکھ کے جو ہے نا مرلے بیچے، یہ پلاٹینم بلاک ہے اور یہ جو ہے نا ڈائمنڈ بلاک ہے اور یہ کرسٹل بلاک ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا پیسہ آپ کو ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو سوسائٹیاں آپ گیٹ دیکھتے ہوں گے، روشنیاں دیکھتے ہوں گے، اندر سارا لوگوں کا، کیونکہ یہ لیتے ہیں تقریباً مفت۔ یہ جو زمین ہوتی ہے نا، یہ تو اونے پونے داموں لیتے ہیں کسانوں سے، زیادہ تر قبضہ کر لیا اور 40 لاکھ کا مرلہ جو ہے نا وہ بیچتے ہیں۔ میرے جیسا بندہ جب کسی سوسائٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا خرچہ، پیسہ لوگوں کو ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ یہی کام علیم خان نے کیا، اور غیب ہے، اب غیب ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو پنجاب کے وزیر ہیں، صوبائی وزیر، وہ وہاں پہ وضاحتیں دے رہے ہیں اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ موبائل ہسپتال بھی کھل گیا ہے، موبائل ڈسپینسری بھی کھل گئی ہے، اور جن پہ پانی چڑھا ہے ان کو ہوٹلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، مہنگے ہوٹلوں میں۔ اندازہ کریں، مہنگے ہوٹلوں میں۔ باقی پاکستانی شودر ہیں، کیونکہ یہ وہ لعنتی انسان ہے جس نے جرنیلوں کا ساتھ دیا رجیم چینج آپریشن میں۔ یہ وہ لعنتی بندہ ہے علیم خان، یعنی یہاں پہ جن کے گھر ڈوبے وہ ہوٹلوں میں شفٹ ہو گئے، اور 2000 جو دیہات جن کا رابطہ کٹ گیا، جانور مر گئے، لوگ مر گئے۔ خاور گھمن نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، بہت بڑے صحافی ہیں، کہ صرف میرے علاقے میں 7 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گدھ یہ لاشیں بھی چھپاتے ہیں، ان کو ایسی لت لگی ہے، یہ لاشیں چھپاتے ہیں کہ ہم پہ بات نہ آئے۔ تو خاور گھمن نے ٹویٹ کی ہے، تو آدھے وزیر اس کی جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے ہیں جی سوسائٹی میں۔ آپ اندازہ کریں عام لوگ یہاں ان کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور پیسے والا بندہ ہو، طاقت والا بندہ ہو، وہ 3 سٹار جرنیل ملازم رکھتا ہے، 2 سٹار جرنیل ملازم رکھتا ہے۔ یہ جرنیل ساری تے ڈاٹھیں ساکو سوٹے مارنے، ٹنڈی ٹینشن سارے تے جتھے مال آوے مال۔ ملک ریاض کہتا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پینی ہے جب میجر جنرل کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پینی ہے۔ یہ ملک ریاض کے جو کسی دور میں MES کا ٹھیکیدار تھا، یہ اس کے ملازم ہیں اور تھے، کیونکہ مال بس، نہ کوئی غیرت، نہ عزت، نہ کوئی سٹیٹس، مال۔ اس کے پاس بھی مال ہے، اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے خلاف کون جرنیل جا سکتا ہے۔ آپ پارک ویو کا پتہ کر لیں، میں نے تو دیکھی بھی نہیں کہ پارک ویو میں کتنے جو ہے نا فوجی افسر ملازم ہیں، ہوں گے بے تحاشا ہوں گے۔ بہرحال جی وہاں پہ صوبائی وزیر جا کے وہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ علیم خان ہماری ماں کا قسم ہے، اس لیے جو ہے نا یہاں پہ سب ٹھیک ہے اور آپ بے فکر رہیں۔ مری پلان کا بہت زیادہ میں نے بھی 2-3 دفعہ ذکر کیا، وہاں پہ بڑی جو ہے نا وہ مستقبل کی جو ہے نا نقشہ بنایا گیا ہے۔ یعنی یہاں تک اب بات آ گئی ہے کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یعنی فیلڈ مارشل نے جو ہے نا وہ 5 سال کا نوٹیفیکیشن، اب ایک نئی بات بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ ابھی جو نوٹیفیکیشن ہوگا نا، ویسے تو وہ 3 سال پورے کر چکے ہیں، چیف کی مدت ہوئی ہے 5 سال، تو 2 سال کو ہونا چاہیے تھا کہ 5 سال کریں، لیکن اب بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ 5 سال کا نوٹیفیکیشن مانگ رہے ہیں۔ یہ 3 سال کھلی والی، 5 سال کا نیا نوٹیفیکیشن دیں، یعنی 5 سال اور دیں۔ اب ان 5 سالوں کے لیے آگے سے جو ہے نا وہ فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ عمران خان کو ایلیمینیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، PTI کو پھانسی دی جائے، 87% یعنی 87% پاکستانیوں کو پھانسی دی جائے، ان کا کلہ کم کیا جائے PTI کا۔ عمران خان کو کم از کم پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو ہے نا وہ پھانسی دی جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم جو جیل ہے وہ 14 سال، آپ جانتے ہیں عمران خان 73 سال کے ہو جائیں گے، 2025 میں وہ 73 سال کے ہو جائیں گے، تو 14 سال 73 میں اگر آپ 14 جمع کریں تو یہ کتنا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا 87 سال، اور پھر 87 سال آپ کو پتہ ہے
ان کی فرمائش ایک اور فرمائش سنیں، اور وہ فرمائش یہ ہے، یہ الیکشن تو کھا گئے پی گئے، 8 فروری 2024 کا عہدے لے لیے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ، یہ اگلا الیکشن ابھی مینج کر کے دیں، ابھی اگلے الیکشن کا بندوبست کر کے دیں۔ کس طرح؟ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ہماری مرضی کا ابھی لگا دیں، قاضی فائد عیسیٰ یا کوئی لانتی، کوئی اپنے ماں باپ کی جو ہے نا وہ مشکوک اولاد، اس کو لگا دیں۔ 4 ممبرز الیکشن کمیشن کے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور جو ہے نا KPK کے، وہ ہماری مرضی کے لگا دیں۔ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے یا وہ یہی ٹکر ہے حاجی امین، یا اس کی عمر بڑھا دیں، سروس بڑھا دیں، یا آفریدی کو قیامت سے 2 دن پہلے تک چیف جسٹس رکھیں۔ یہ یعنی ابھی سے یہ الیکشن مینج کر کے دیں، ابھی سے۔ فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جرنیلوں کو یہ بتانا ہے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ لوگ بندوق اٹھا کے ادھر آ جائیں گے، لوگ ڈنڈے اٹھا لیں گے، لیکن جو لوگ نفرت کریں گے نا آپ سے اور کر رہے ہیں، وہ نسلوں میں سرایت کر جائے گی، نسلوں میں۔ کیونکہ مختلف طریقوں سے آپ نون لیگ کی بات مان رہے ہیں۔ یہ آپ نیا انکشاف سنیں، اڈیالہ جیل میں اس وقت ایڈز کے جو ہے نا وہ تقریباً 150 سے زیادہ مریض ہیں ایڈز کے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی موذی بیماری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کیسے پھیلتی ہے۔ عمران خان بھی وہی ہیں۔ یعنی آپ یہ ننگے ہو کر تو سامنے نہیں آ سکتے، فرمائشیں ادھر سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے قید تنہائی، اخبار نہ دینا، ٹی وی نہ دیکھنے دینا، آسمان نہ دیکھنے دینا، دھوپ نہ دیکھنے دینا، یہ طریقے ہیں نا، گندا پانی دینا، یہ طریقے ہیں۔ ٹارچر کر خاندان کو جیل میں ڈالنا، یہ سارا کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا کیا ہے؟ یار عمران خان فٹ ہے، کوئی لوہے کا تو نہیں ہے نا، لوہے کا ہے کیا آپ کہیں کہ جی وہ ہر کوئی کہتا ہے بڑا فٹ ہے، بڑا حشاش بشاش، لوہے کا ہے یا سٹیل کا ہے؟ یہ باتیں اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی کہ میری بہنوں کے ساتھ بیر کیا ہو رہا ہے، میرے بھانجے بے گناہوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری بہنوں کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، 150 سے زیادہ ایڈز کے مریض ہیں جیل میں، لیکن یہ کرتے جائیں، یہ کرتے جائیں۔ ابھی میں نے آپ کو پبلک نیوز اس دن بتایا تھا 87% لوگ PTI مقبول ہے۔ ان 87% لوگوں سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، 87% لوگوں سے، اور خدا نہ خواستہ آپ پہ مشکل وقت آ گیا اور آپ نے یہ کام پہلے کر دیا تو پھر آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، نہ آپ کی توپیں کام آئیں گی، نہ آپ کے ٹینک کام آئیں گے، کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ تو قوموں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، قوم ہی پیچھے نہ ہو۔ آپ قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ کریں کہ ابھی سے اگلا الیکشن ان کو سیٹ کر کے دیں اور عمران خان کو ایلیمینیٹ کریں۔ PTI جس کو رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے جتھا، کیونکہ اپنے پاس تو 10 بندے بھی نہیں ہیں، اپنے پاس تو 100 بندے بھی نہیں ہیں، اپنے پاس تو صرف جرنیل ہیں اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مری میں جو ابلیس کی مجلس شورا منعقد ہوئی ہے، وہاں پہ جو مشورے ہوئے ہیں، تو میں صرف خبردار کروں گا اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھٹو ابھی تک آپ لوگ ہضم نہیں کر سکے، آپ کو بھٹو کو بے گناہ قرار دینا پڑا، پھر آپ کو ایوارڈ دینا پڑا بھٹو کو، اور الذوالفقار آپ نے برداشت کی۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے جہاز اغوا کر لیا تھا، سارا آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہاں پہ یقین کریں کہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اگر پیچھے قوم نہ ہو نا، پیچھے لوگ نہ ہوں، تو پھر آپ کے 4 تارے ہوں، 5 تارے ہوں، 10 تارے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ایک خاندان کے ساتھ یا آپ ایک خاندان کے ساتھ اتنا جڑ گئے ہیں کہ آپ اس کی ہر بات جو ہے نا وہ تسلیم کر رہے ہیں، اور ہر بات تسلیم کرنے کے لیے آپ لوگ راضی ہیں، تو پھر بہت افسوس کے ساتھ کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔
کیونکہ جرنیل بھی انسان ہوتے ہیں، فوج بھی انسانوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اب جو کچھ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران تاریخ نہیں لکھ رہا، تاریخ عمران کو لکھ رہی ہے۔ اور اس وقت جو ملک کی حالت ہے، اس وقت اگر کوئی شخص آپ کو چاہیے تو وہ عمران خان ہے، جو یکجہتی پیدا کر سکتا ہے، جو پیسے لا سکتا ہے، جو پیسے اکٹھے کر سکتا ہے، جو پیسے ایمانداری سے خرچ کر سکتا ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک خاندان کے جو ہے نا وہ کہنے پہ اور اس کی خواہش پہ، اور 4 سال یا 5 سال کی جو ہے نا وہ نوکری کے لیے ایک دن کا نہیں پتہ، 1 منٹ کا نہیں پتہ، اور آپ اتنے بڑے بڑے سودے جو ہے وہ اس تاجر خاندان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔